अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। बिलाखिर वफाकी हुकूमत ने IMF की शराइत होने के बावजूद भी एक बजट पेश कर दिया है। वफाकी बजट जैसे ही सामने आया तो फौरी तौर पर हर बंदा ये सवाल पूछते हुए नजर आया कि आखिर इतने टैक्सेस में इजाफा क्यों किया गया है। फिर उसके बाद फाइलर और नॉन फाइलर की बात सामने आ चुकी कि आया ये टैक्स जो है अगर कोई अदा नहीं करेगा तो उसके साथ किस किस्म का सलूक रखा जा सकता है। फिर हमने ये भी देखा कि वजारत खजाना की अगर बात की जाए तो वजीर खजाना से एक सहाफ़ी ने सवाल भी पूछ डाला कि आखिर वो शख्स जो 40 या 45 हज़ार रुपये माहाना कमा रहा है, अगर वो टैक्स अदा नहीं करेगा तो क्या उसकी सिम बंद कर दी जाएगी। और वो तमाम तर लोग जो अपना पैसा बैरून मुल्क लेकर जाते हैं, क्या उनसे कभी किसी ने पूछा, क्या उनके खिलाफ कभी कोई इकदाम किए गए या नहीं किए गए। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि पंजाब में भी बिलाखिर जो है वो बजट पेश कर दिया गया है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने अपना बजट पेश किया था और आज सिंध में भी अपना बजट उन्होंने पेश कर दिया है। ये तमाम तर बजट जो पेश किए जा रहे हैं, इसमें एक आम आदमी के लिए कितना रिलीफ है और ये तमाम तर जो बजट्स में क्या इसमें अशराफिया को दी जाने वाली सब्सिडी जो है उसके हवाले से कोई हिकमत अमली अपनाई गई है, नहीं अपनाई गई। और अगर बात की जाती है एजुकेशन सेक्टर की या फिर डेवलपमेंट सेक्टर की या हेल्थ के हवाले से बात की जाती है बिलखसूस, तो यहाँ पर कितना आवाम को रिलीफ मिल सकता है। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, अगर हम बात करते हैं बजट के हवाले से तो फाइनली बजट तो आ गया। एक तरफ तो हमने देखा कि सियासी अदम इस्तेहकाम था, उसके बावजूद हुकूमत ने बजट ही पेश किया और मरियम नवाज साहिबा ने शहबाज शरीफ साहब को बजट पेश करने पे मुबारकबाद भी पेश की है कि आपने इतने टफ हालात में एक अच्छा बजट पेश किया है। आप इस बजट को कितना अवाम दोस्त देख रहे हैं और जिन टैक्सेस में इजाफा किया गया आप उन्हें किस तरह से देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। ये बजट नहीं आया, ये तूफ़ान आया जी। आप उसमें रिलीफ की बात कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि कौम की कमर टूट गई है इस बजट से। इतना सख्त बजट जिसकी हमें तवक्को थी कि IMF की शराइत आएंगी, इकॉनमी के ऊपर जो दबाव है उसकी वजह से थोड़ी सख्तियाँ आएंगी, लेकिन इस हद तक बजट सख्त होगा ये हमें तवक्को नहीं थी। आप उसमें देखें कि उसको क्लियरली दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, फाइलर और नॉन फाइलर में। अगर फाइलर को देखें तो उसके लिए भी सख्तियाँ ही सख्तियाँ हैं, आसानियाँ कोई नहीं जी। नॉन फाइलर को अगर हम देखते हैं तो उसकी जो ज़िंदगी है वो अजीरन है। Exactly. उसके लिए उसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब उसके पास कोई हक नहीं रह गया जिंदा रहने का जो फाइलर नहीं है जी। जिस किस्म की सख्तियाँ आयद की गई हैं। आप ये मोबाइल फ़ोन की अगर बात कर रही थी आप उसके पैकेज की, देखिए 75% टैक्स नॉन फाइलर अदा करेगा। कहाँ से देगा वो गरीब आदमी जो 40-45 हज़ार तनख्वाह वाला है, वो कहाँ से देगा। सैलरीड पर्सनस के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वो इंतहाई जालमाना टैक्स है। आप कह रहे हैं कि हमने सैलरीज में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन इजाफा किस में हो रहा है? सरकारी मुलाजमीन की। जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं उनकी सैलरीज में तो इजाफा नहीं हो रहा ना, वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे अप्लाई होते हैं उन लोगों के ऊपर, जबकि होने चाहिए। जो दुनिया भर में लेबर लॉज अप्लाई होते हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अलमिया ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर किसी किस्म के हुकूमत का ना कंट्रोल है, ना हुकूमत उस तरह वो अप्लाई करती है रूल्स। बिल्कुल। अब एक बंदे को अगर आप तनख्वाह में, अच्छा एक तो है कि जो अच्छी तनख्वाह लेता था, एक टाइम था कि उसको प्राइड फील किया जाता था कि ये बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत मेहनती है, ये अच्छी तनख्वाह ले रहा है जी। अब जो ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है वो उतना ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसको टैक्स भी उसी तनासब से अदा करना है जो कि 32 से 35% तक जा रहा है जी। जब इतना टैक्स वो अदा करेगा उसके हाथ में क्या रहेगा। लिहाजा सबसे ज़्यादा दबाव जो आया वो सैलरीड पर्सन पे आया। बिल्कुल आया। अब हम बात करते हैं जहाँ से टैक्स कलेक्शन की असल ज़रूरत थी जी। जो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जहाँ पे चल रही, जहाँ पे पर्चियों पे चल रही है, इस पूरे बजट को अगर हम देखें उसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसा इकदाम नहीं है। सिर्फ फाइलर नॉन फाइलर का है। जब वो कैश ही बैंकों में नहीं जाएगा, जब वो सारा लेन देन ही कैश में करेंगे तो उनके ऊपर कौन सा कानून अप्लाई होगा। वो खुद फाइलर होंगे और वो बैंकों में थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन करके उस हिसाब से वो अपना एक रिटर्न जमा करवाएंगे। उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर। अब देखें एग्रीकल्चर आपकी GDP में उसका 19% शेयर है, लेकिन टैक्स कितना दे रहा है एग्रीकल्चर? 1%। सिर्फ 1% एग्रीकल्चर दे रहा है। क्यों एग्रीकल्चर से टैक्स नहीं लिया जा रहा? जितने एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जितने बड़े जिम्मेदार हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, वो अशराफिया में उनको शुमार होता है, वहाँ से टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता। गरीब आदमी जो है उसके पास कोई इस्तेकाक नहीं है, कोई उसके पास ताकत नहीं है,
وہ سب سے آسان ٹارگٹ ہے, سب سے آسان ہدف ہے کہ اس کو نچوڑ لیں. پہلے صرف آپ بجلی کے بلوں یا گیس کے بلوں یا پیٹرول میں نچوڑتے تھے غریب آدمی کو, اب تو آپ نے اس کو ہر چیز کے اندر جکڑ لیا ہے, اب تو اس کے پاس راستہ کوئی نہیں رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ابھی بھی جو ہے نا تھوڑا سا اس کو ریویو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, قوم پوری انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ ملک اس وقت تھوڑا سا معاشی طور پر دباؤ کا شکار ہے, لیکن قوم یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ یہ حکومت اس قوم کو جان سے مارنے کی حد تک سخت بجٹ دے گی. نوشاد صاحب, بجٹ کے حوالے سے پہلے تو یہ بہت ساری باتیں تھیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو کس طرح سے حکومت جو ہے وہ اپنے پلان میں شامل کرے گی, اور اس کے بعد بجٹ کس طرح سے تیار کیا جائے گا. یہ جو بجٹ آیا ہے, آپ اسے کتنا دیکھ رہے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے, اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی بجٹ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو یا حکومت کو مل کے یہ بجٹ بنانا چاہیے تھا؟ اور سب سے سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہمیں اس بجٹ میں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر جب بجٹ کے حوالے سے سوالات پوچھے جا رہے تھے تو ہر شخص ہی لا تعلقی کا اعلان کر رہا تھا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں, ہمیں تو خود نہیں پتہ تھا کہ بجٹ کیا آنے جا رہا ہے. تو یہ بجٹ اور آئی ایم ایف کی شرائط اور اشرافیہ کی سبسڈی, وہ کیا سمجھتے ہیں, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے 3-4 سوال کھڑے کر دیے ہیں. پہلا سوال جو تھا نا, میری سوئی وہیں رک گئی تھی. ہوں پتہ لگ گیا نا بجٹ کیویں بنے گا, بن گیا بجٹ. بہت خطرناک بجٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اس بجٹ کے بارے میں یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کہ یہ عوام دوست تھا یا نہیں تھا. چودھری صاحب نے ذرا زیادہ سختی سے بات کی ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں نرمی سے یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ سیاسی حکومتیں جو ہیں انہیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ بابوؤں کے ہاتھ میں ہر چیز دے کر یا بابو بجٹ بنانے لگ پڑیں اور اس میں سیاستدان جو ہیں ان کا عمل دخل ختم ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی نمائندگی وہاں تک نہیں رہی جہاں ہونی چاہیے. اس بجٹ میں جو چیز نظر آئی ہے, یہ بات درست ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط بھی تھیں, اور یہ بات بھی درست ہے کہ ٹیکسیشنز جو ہے اس کے اوپر فوکس ہے. اس بات سے بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ کا جو ٹیکس نظام ہے, ٹیکس کلیکشن ہے, وہ 9% سے بڑھا کے 13% کی جائے. خطے میں ہماری سب سے کم ہے. یہ ساری باتیں درست بھی ہیں اور ان پہ کام بھی کیا جانا چاہیے, لیکن جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اور جو حربہ اختیار کیا گیا ہے وہ اس بات کی غمازی نہیں کرتا یا اس دعوے کے اوپر پورا نہیں اترتا جو بات یا دعوے کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے. دو اس کی بڑی میجر وجوہات ہے. ایک بات, پہلی بات تو یہ ہے, اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ جب بھی بوجھ اٹھانے کا وقت آیا تو وہ مڈل کلاس کے اوپر ہی اس کا زور آیا. بالکل ایسا رہا. دراصل غریب بھی شاید اتنا نہیں پستا جتنا مڈل کلاس پستا ہے, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ غریب اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے, اور جو آپ کی جو اپر کلاس ہے یا آپ کی ایلیٹ ہے اس کے بارے میں تو شاید ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلے بھی پروٹیکٹڈ تھی, آج بھی پروٹیکٹڈ ہے. چاہے وہ ایگریکلچرسٹ ہے, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے, چاہے وہ ٹریڈر ہے, چاہے وہ کسی کارپوریشن کا مالک ہے, چاہے کچھ بھی ہے. ان کو تو نہ ان کی زندگی میں پہلے کو فرق آیا نہ اب آئے گا. مجھے اس کے اندر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. سختی کا ایلیمنٹ اگر ڈالنا تھا یا ریونیو کلیکشن کرنی تھی تو وہاں پہ ہوتی. دوسری بات یہ ہے, یہ جو فائلر نان فائلر والا معاملہ ہے, یہ بات حکومت کی, یہ جو دعویٰ ہے وہ ٹھیک ہے کہ فائلر ہونا چاہیے, لیکن اس میں ایک بڑی تھن لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے. جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں تو دنیا ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے انسینٹیوز کے اگینسٹ. گورنمنٹس جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے عوام کو اس کے اگینسٹ ٹیکس لیتی ہے. کیا آپ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ ٹیکسیشن میں نان فائلر کو ہٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے چودھری صاحب نے تو کہہ دیا کہ بڑی زندگی جنہوں نے, میرے حساب سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ اس نے فائل کرنا ہے, نہ وہ ان کے کھاتوں میں آنا ہے, نہ اس کو پتہ لگنے دینا ہے انہوں نے. یہ بات درست ہے چودھری صاحب کی کہ وہ ان کو بڑے اچھی طریقے سے پتہ ہے, وہ کسی کو 15,000 دے کے وہ سارے ٹرک آزما لیں گے یا بنا لیں گے جو چور راستے ہیں اس کی طرف چلے جائیں گے. اصل میں معاملہ یہ ہے, جو ویژن ہوتا ہے نا, ویژن کیا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے انسینٹیوائز کریں کہ آپ چور راستے بند کریں. چور راستے کس نے دیے ہوئے ہیں؟ چور راستے متعلقہ اداروں نے دیے ہوئے ہیں, سسٹم میں موجود لوگوں نے دیے. تو وہ ان سسٹم میں لوگ جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت تھی, ان کے ذریعے کام کرنے کے لیے. اس سے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو, جو مجھے لگ رہا ہے کہ نان ڈاکیومنٹ کی طرف معاملہ مزید بڑھ جائے. انسٹیڈ کہ آپ لوگوں کو سسٹم میں لائیں یا ان کی نیٹ پیس بڑھائیں. جس طرح چودھری صاحب نے بھی ایک بڑی سمپل سی بات کی ہے, ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ چھوٹے کاشتکار پر آپ ٹیکس نہ لگائیں, لیکن یار جو مربوں کے مالک ہیں ان سے تو آپ لینا, جو جن کی دولت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ملٹی پلائی ہو رہی ہوتی ہے,
और मल्टीप्लाई भी किन फोल्ड्स के साथ होती है ये हमें भी नहीं पता, उन्हीं लोगों को पता है। तो उन लोगों के ऊपर टैक्स लगाने के बजाय आप अगर जो है वो तनख्वाहदार तबके को पीसेंगे कि जी हम इनके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे, और दूसरी बात ये है कोई इनसे पूछ लेता कि यार ये जो आपने सरकारी तनख्वाहों का ऐलान किया, कभी ये भी स्टडी करके देख लेंगे कितने प्राइवेट इदारे या कितने लोग हैं जिनको इंक्रीमेंट भी मिला है पिछले 3-4 साल के अंदर। सर आपका पॉइंट आ चुका है, कितने बेरोजगार हैं जो हो गए हैं, कितनी की रोजगार जा चुका है, क्या उनके लिए आपने कोई अनाउंसमेंट की है? कोई नहीं की। और ना प्राइवेट इदारे मानते हैं, ना प्राइवेट इदारे वो करते हैं। टैक्स लेने के लिए आपने ये जरूर कह दिया है कि जनाब ये स्लैब्स बढ़ गई हैं, टैक्स लेंगे। आप ये कहते हैं सरकारी उसकी बढ़ाई है, उनकी तो हम चूंकि बढ़ाई है इसलिए काट भी लेंगे, वो भी वैसे हिसाब से दिया और दूसरे हाथ से निकाल लिया जेब से। लेकिन प्राइवेट वालों को चूंकि मिलता नहीं है इसलिए उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। फिर मुझे बात समझ में आती है, हाँ कोई इक्वल वो ट्रीटमेंट हो रहा है। तो भाई मैं ये पूछता तो हूँ ना कि यार जो गवर्नमेंट मुलाजिम है क्या वो आसमान से उतर क्या है? हम पाकिस्तानी नहीं है, प्राइवेट में जो दूसरे निजी इदारों में काम करे वो इंसान नहीं है। उनका कोई पूछने बनने वाला नहीं है, उनको टैक्स आपको बढ़ा के दें और पैसे उनको एक ना मिले। आजम साहब अगर हम बात करते हैं बजट के हवाले से तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ये देखा गया कि जिस दिन बजट पेश किया जा रहा था तो उस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज़ हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने इस बजट में शामिल नहीं होना। फिर एक सिनेरियो ये नज़र आया कि वो जाके मना के वापस ले आए। ये बताइए कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, उन्होंने कहा आपने तो हमें तो ये बजट का पता ही नहीं था जो बजट आपने पेश किया, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ रहा कि हमें भी नहीं पता था कि बजट ये है। ये स्टोरी क्या है जनाब, इस पर ज़रा बात कीजिए। वो आपने बता तो दिया स्टोरी, मुस्लिम लीग नून ने भी कह दिया कि हमें भी नहीं पता। तो ये भैया हुकूमत बजट बना रही है जनाब। लिहाजा वो जो अभी निशात साहब ने बताया कि जब पीपल्स पार्टी को नहीं पता, नून को भी नहीं पता, अब ये हुकूमत कह रही है, ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है। किसी और को ही पता होगा बजट किसने बनाया। अच्छा बहरहाल जी बजट के ऊपर देखें, पीपल्स पार्टी जो मर्जी कहे, पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी के तमाम आइनी ओहदों के ऊपर बैठी है। पीपल्स पार्टी के पास एक सूबा है। अब पीपल्स पार्टी ने वफाक के अंदर जब बजट पेश हो रहा था, खुर्शीद शाह साहब का बयान था और बाकी लोगों का जी हम इसमें हमारे साथ मुशावरत नहीं है। भी अगर आपके साथ मुशावरत नहीं है तो फिर आप बजट इजलास में क्यों आए हैं? अगर आप बजट इजलास में आए हैं तो फिर वहां पे खड़े होकर अपना रोल प्ले करें। आपको अवाम ने वोट दे के भेजा है, आपको मैंडेट दिया है। आप अगर अवाम की बात करने आए हैं, अगर हुकूमत आपके ख्याल में कोई ऐसा बजट पेश कर रही है जो अवाम के खिलाफ जा रहा है तो आप वहाँ पे कोई इजहार ख्याल करते, अपना वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे देते कि आपका क्या मौक़िफ़ है। उसके बाद 5 मिनट आप नाराज़ रहे, 5 मिनट बाद आप फिर पार्लियामेंट में बैठे थे, शेरो शकर होके बजट पेश किया गया। उसके बाद आप पंजाब में देख लें, यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी की हमें एक वाजबी सी एक नाराज़गी नज़र आई, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर बेसिकली जो लड़ाई है वो पावर शेयरिंग की है। पीपल्स पार्टी ने आइनी ओहदे तो ले लिए, अब पीपल्स पार्टी जाहिर है आगे वजारतों में भी जाएगी। वो पावर शेयरिंग का सारा इशू है जिस वजह से ये बजट के ऊपर तनकीद और ये चीज़ें सारी शुरू हो रही हैं। लेकिन हुकूमत का हिस्सा होने की वजह से मैं समझता हूँ कि बराबर की शराकत दारी है, चाहे वो अच्छाई में हो चाहे बुराई में हो, शराकत दारी बराबर की है दोनों की, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की। और इस वक्त जो बजट जो इस वक्त मुश्किलात आगे नज़र आ रही हैं उसका मैं समझता हूँ पूरा पार्लियामेंट उसका ज़िम्मेदार है। जो हुकूमत में बैठी हैं पार्टियाँ वो तमाम उसकी ज़िम्मेदार हैं। उन तमाम पार्टियों से मैं यही दोबारा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बजट को रिव्यू करें। आपने पोस्ट बजट जो आपके सेशन होने हैं उसके अंदर इस पर डिबेट करें। जो जिन चीज़ों के ऊपर जो बराह रास्त आम आदमी जिसमें पिसने जा रहा है उस पर कम से कम आम आदमी की ज़िंदगी को मुश्किलात से बचाने की कोशिश करें। आप अगर ये लेम एक्सक्यूज़ दें कि हमने इधर से तनख्वाह बढ़ाई है, हमने पेंशन बढ़ाई, भाई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अभी निशात साहब ने बताया ना, उतनी बढ़ाई नहीं जितनी ले रहे हैं टैक्स की मद में, ठीक है, वो उधर से निकाल लेनी है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं कौन कौन सा सेक्टर कितना कितना टैक्स दे रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा टैक्स कौन दे रहे हैं? एक इंडस्ट्री दे रही है, एक सैलरीड पर्सन दे रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी पैसे हैं जो आप एक्सपोर्टर से देखें, एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, सबसे कम टैक्स दे रहा है। ऐसा ही है, ठीक है। इंपोर्टर जो है वो भी अब वैसे वो कर दिया, उनको नॉर्मल टैक्सेशन में लिया है। इंपोर्टर क्योंकि मजबूर है, एट सोर्स उसका टैक्स कटना है, जब उसने कस्टम ड्यूटी पे करनी है उसका टैक्स कट जाएगा। प्रॉपर्टी की जब ट्रांसफर की बारी आएगी वो एट सोर्स कटना है, वो वहाँ पे कटना ही कटना है। इसी तरह गाड़ियों का टोकन टैक्स है या इंपोर्ट है या उनकी ट्रांसफ़र है, वो एट सोर्स कटना है, वो लाजमी वहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। भाई कॉन्ट्रैक्टर को जब पेमेंट करनी है हुकूमत ने,
اس کا ٹیکس کاٹ کے دینی ہے. یہ بالکل سیلریڈ پرسن کی طرح ہے. جس طرح ہمیں تنخواہ دینی ہے ایٹ سورس اس کا بجٹ اس کا ٹیکس کاٹ کے ہمیں تنخواہ ہمارے والے کرنی ہے. یہ بالکل ایسے ہی کانٹریکٹرز کا معاملہ ہے. بھئی آپ تمام سیکٹرز کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس میں دیکھیں کس کے اندر سکت ہے, کس کے اندر سکت نہیں ہے. کون سے ایسے شعبے یا سیکٹر ہیں جہاں پہ آپ کو ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ٹیکس وہاں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ انکم زیادہ ہو. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ سیلریڈ پرسن یا یہ نیچے والے طبقے پہ آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں وہ تو پیسنے والی بات ہے ان کو. آپ اس جگہ پہ ٹارگٹ کریں جہاں سے آپ کو اچھا کتنے امپلائیز ہیں پورے پاکستان کے اندر, ان امپلائیز کے اندر کتنے لوگ ہیں جو بہتر تنخواہ پہ کام کرتے ہیں. آپ وہ ریشو بھی نکالیں, وہ کوئی اتنی بڑی ریشو نہیں نکلے گی کہ پاکستان کی اکانومی کو اٹھا لیں گے وہ. لیکن اگر ایک بندے کا 1 لاکھ روپے ٹیکس کٹتا ہے تو وہ میرا خیال ہے شاید آپ کی اکانومی کو فرق پڑے نہ پڑے, اس کا جو گھر کا بجٹ ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اس سے. اسے بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں پہ بات کی جا رہی ہے ریویو کرنے کے حوالے سے. تو اب دیکھنا یہ کہ گورنمنٹ جو ہے اگر اس ریویو کرتی ہے تو کن کن پوائنٹس پہ ریویو کرنا چاہیے, جانتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. بجٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور بجٹ کو اگر ریویو کرنا ہے تو اس میں ایک عام آدمی کو کس طرح سے ریلیف مل سکتا ہے اور وہ کون کون سے پوائنٹس ہو سکتے ہیں کہ جنہیں ریویو کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں, یہ ٹیکس جن میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اس سے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ کتنی اثر انداز ہو سکتی ہے. شاہ صاحب جیسے ابھی ڈیٹیل میں اعظم صاحب بتا رہے تھے کہ ٹیکس بڑھا دیے گئے اور اس کے بعد جیسے انہوں نے ڈیٹیلز کو بتایا ہے, اگر وہ ریویو کرنے کی جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ سجیشن دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو ریویو کرنا چاہیے اور ابھی سیشنز ہوں گے تو ان تمام تر سیشنز میں تمام تر چیزوں کو دیکھنا چاہیے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جنہیں سب سے پہلے ریویو کرنا چاہیے اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہونی چاہیے کہ کام بندے کو تھوڑا سا سکون کا سانس مل جائے. دیکھیے میں نے تو آپ کو یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے حالات اور خاص طور پہ یہ جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں ان کے بارے میں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جو پہلے ہی بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی کم ٹیکس دے رہے ہیں, ان کے اوپر بوجھ بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی. جو اصل معاملہ ہے, آپ جو ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہتے ہیں آپ ان سیکٹرز کے اوپر ٹیکس لگائیں جن کو آپ نے ایگزمپٹ کیا ہے. آپ نے کچھ ایگزمپشنز ختم کی ہیں, یہ درست بات ہے, اتنی نہیں ہو سکی جتنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کچھ آپ نے کی ہیں. لیکن آپ کو یہ چاہیے کہ یہ چیزیں آپ دیکھیں, غور کریں اس کے اوپر کہ جناب جو پرائیویٹ سیکٹر کا امپلائی ہے اس کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی. یہ بات اپنے دماغ میں رکھیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. وہ خود جانتے ہیں کہ آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کیا ہیں, کیا یہاں پہ پرائیویٹ ادارے سروائیو کرنے کی پوزیشن میں ہیں, کیا ان کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو آپ کے جو آپ نے سرکار, کیونکہ آپ تو سرکار ہے نا, آپ کے پاس تو سب کچھ ہے, آپ کے پاس ریسورسز بھی ہیں, اور کون سے اپنے جو دل کرے کرتے جائیں, جو من میں آئے گا کر دیں گے. لیکن پرائیویٹ جو بندہ ہے جو کمپنی چلا رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے, اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اس کے پاس اتنا کشن ہو. سو آپ کو یہ ایک تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے ٹیکس سلیب بڑھائی ہے ملازمین کے لیے, ایک بات وہ ٹھیک ہے سرکاری کو ادھر سے دیا آپ نے, چلو پھر بھی گزارا ہوگا 2-3 ہزار, اگر کسی کو بچے بھی, اگر بچے کسی کو تو شاید سالانہ 2-3 ہزار بچے گا آپ کے انسینٹیو کے بعد. لیکن جو پرائیویٹ ہے اس کو کچھ نہیں بچے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سیکٹرز بار یہ بحث ہوتی ہے, ہم بار اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ جناب ان لوگوں کو جو آپ کو ٹیکس نہیں دیتے, اب 31,000 یہ وزیر خزانہ خود فرما رہے ہیں کہ 31,000 جو آپ کے رجسٹر ہوئے ہیں ریٹیلرز آپ کی اسکیم کے تحت, اس ملک کے اندر ریٹیلرز کی تعداد شاید میرا نہیں خیال, اگر کم و بیش میں اندازہ لگاؤں تو کروڑ میں 1-8 کروڑ کے قریب تو ضرور ہوگی نا, یا اگر فرض کیجئے اتنی نہ بھی ہو, لاکھوں میں تو ہوگی. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو شکنجا ٹائٹ کریں. سمیں بند کر دینے سے, فرض کیجئے سم کسی کی بند ہو رہی ہے, اب جو 45,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے اس کی سم بند کیسے ہوئی, پہلی تو بات یہ سوچنے کی. 50,000 تو آپ کی ٹیکس سلیب میں آپ فال ہی نہیں کرتے, تو جب آپ ٹیکس کیسے پے کر سکتے ہیں جب آپ ٹیکس فال اس میں پے ہے ہی نہیں, آپ کے اوپر ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا, تو آپ اس کی سم کیسے بند کر سکتے. تو آپ کو یہ ساری چیزیں سوچنی اور سمجھنی ہے. آپ کو کوئی کام کرنے سے پہلے یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ معاملات کیا ہیں اور اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب پھر وہی بحث بار گھوم کر اس طرف آتی ہے کہ آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ کے ایوانوں کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کو مخصوص سیکٹرز کے اندر خاص طور پر وہ ٹیکس عائد نہیں کرنے دیتے.
آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم 10 روپے انڈسٹریلسٹ کے لیے بجلی سستی کر رہے ہیں, 10 روپے سم تھنگ پیسے جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انڈسٹری کو تھوڑا سا سپورٹ ملے. آپ ایسا نظام کیوں نہیں ترتیب دیتے جس میں آپ کو یہ اس طرح کی سبسڈیز کی طرف نہ جانا پڑے؟ دلچسپ بات یہ ہے, وزیر خزانہ صاحب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ وزارتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. بھائی ابھی تک آپ چاہ ہی رہے ہیں بھائی, یہ 18ویں ترمیم کو دہائی گزر گئی ہے, یہ بہت پہلے یہ طے ہوا تھا کہ یہ وزارتیں آپ کی نہیں ہیں. ان کو صوبوں کو دے کے اپنے معاملات وہاں سے ختم کریں, ٹھیک ہے نا. میں اس کا جو بھی معاملہ آپ نے دیکھنا ہے, اب آپ اگر سوچتے رہیں گے اگلے آئندہ 5 سال بھی آپ یہ سوچتے رہیں گے اور 5 سال بعد اگر یہ کہیں کہ جناب ہم یہ کوشش کر رہے تھے اور کوشش کر رہے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے بھی بات کی تھی پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی. دیکھیے بجٹ جو ہوتا ہے نا, بجٹ ہمیشہ بجٹ بنانے والے ہی بناتے ہیں, اور یہ بات بھی درست ہے, بابو بناتے ہیں. آپ کے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہیں, جو آپ کے ادارے, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو فائنانس سیکشن ہے اور وہ اپنی اپنی پروپوزلز کے ساتھ وہ سارا کچھ, یہ ایک پریکٹس ہے جو چلتی آ رہی ہے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ جو سیاستدان یا حکومت ہوتی ہے وہ اپنی ترجیحات بتاتی ہے, ان ترجیحات کے تحت چیزوں کو ڈیل کیا جاتا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کا ہم پر ڈنڈا تھا یا ہم نے آئی ایم ایف کے مطابق بنانا تھا, لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور تو ہوں نا کہ اگر آئی ایم ایف کا ڈنڈا میرے پہ چل رہا ہے یا آئی ایم ایف کا پریشر جو ہے اس کی وجہ سے میرے اوپر پرابلم آ رہی ہے, آپ پہ آ رہی ہے, ہم لوگ جتنے یہاں موجود ہیں ان کے اوپر آ رہی ہے, لیکن یار وہ جو باہر جو لینڈ کروزر پہ مال روڈ سے گزر رہا ہے وہ بڑے آرام سے گزر رہا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ٹھیک ہے نا. سو اس کو اگر فرق نہیں پڑ رہا اور مجھے فرق پڑ رہا ہے تو یہ سوچنا کس کا کام ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے. اسی طرح سے آپ زراعت کی میں نے پہلے کہا کہ بھائی چھوٹے کاشتکار کی بات نہ کریں. آپ ہمسایہ ممالک میں چلے جائیں, وہاں تو وہ بجلی بھی ٹیوب ویل کی بجلی فری دی ہوئی ہے, انہوں نے جتنا مرضی وہ ٹربائنیں چلائیں اور جتنا سارا کچھ. یہاں ایک ٹربائن چلائے, پوچھیں ایک کھیت کے اندر چوئی صاحب جو ایک ٹربائن چلانے کے بعد ان کی کیا حالت ہوتی ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ نے پرائرٹیز طے کرنی ہے کہ آپ نے کس سیکٹر کو پکڑنا ہے, کس کو پراپر طریقے سے آپ نے شکنجا کسنا ہے اور پھر اس کے بعد چلنا. اور یہ ابھی چوائس ہم نے ایک اور بڑی بات کی ہے کہ آپ کا تو خود مانتے تسلیم کرتے ہیں کہ کھربوں روپے جو ہیں وہ ان کیش یہاں پہ پاکستان کے اندر سرکولیٹ ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کوئی لائیبل بنانا پڑے. صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی ہاں یہ کھربوں روپیہ جو ہے وہ ان ٹرانزیکشن ہے اور ہم جو ہے وہ یہ ادھر سے اس کو کر لیں گے, آخر میں تنگ جو ہے وہ صرف اعظم چودھری صاحب ہوئے, وہ جو کر رہا ہے, جو ان کھربوں روپے کیش میں کام کر رہا ہے, اس کو آپ کچھ بھی نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اعظم صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس بھی اکٹھا کرنا ہے اور بجٹ بھی ترتیب دے دیا ہوا ہے, یہ ریفارمز کی جو بات کی جا رہی ہے یہ کیسے ممکن ہوں گی؟ اور دوسرا, اگر ہم رول ماڈل دوسروں کے اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہاں اگر دیکھیں تو ریاست تو ٹیکس لینے کے بعد اپنے ایک عام بندے کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے بہت سی چیزوں میں, یہاں پر ہمیں ریاست کا وہ رول نظر نہیں آ رہا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. اب دیکھیں جن ترقی یافتہ ممالک کو ہم اس وقت انسپائر ہیں, جن کا سسٹم یہاں پہ لاگو کرنے جا رہے ہیں, ان میں آپ دیکھیں کیا کون سی مراحت ہے. مثلا ایک بندہ جب ٹیکس دیتا ہے اس کو ٹیکس کی مد میں سب سے پہلے اس کے بچوں کی تعلیم مفت ہوتی ہے. بالکل ایسا اس کے علاقے میں جو کاؤنٹی اسکول ہے, جو سب سے اچھے درجے کا اسکول ہوتا ہے, وہاں پہ اس کے بچے فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں. اس کے بعد اس کو ہیلتھ کی مد میں, انشورنس کی مد میں اس کو ریلیف ملتا ہے. اس کے علاوہ اس کو ہر چیز کے اندر حکومت کی جائے اس کو احساس ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے نا ہمارے ساتھ کھڑی ہے, شانہ بشانہ کھڑی ہے. اس کو لا اینڈ آرڈر کے اندر پوری سپورٹ ملتی ہے. اس کو جو انفراسٹرکچر ہے جس میں صفائی ہے, جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں, سڑکیں ہیں, ہر چیز, اس کو شکایت کا موقع نہیں ملتا. جی دوسری جانب آ جائے پاکستان میں, آج کی بات بتاتا ہوں آپ کو. مجھے ایک بینک میں جانے کا اتفاق ہوا. اس بینک کے اندر ایک نوجوان وہ کیش لینے کے لیے آیا تو مینیجر صاحب اسے کہنے لگے کہ آپ پہلے پولیس کو انفارم کریں, سیکیورٹی منگوائیں. اچھا, میرے لیے یہ ایک نئی چیز تھی. میں نے مینیجر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جی سیکیورٹی کس چیز کی؟ انہوں نے کہا جی کہ لاہور پولیس نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ 5 لاکھ یا 5 لاکھ سے اوپر جو بندہ بھی یہاں سے ڈرا کروائے گا وہ پہلے 15 پہ کال کرے گا, پولیس سیکیورٹی منگوائے گا اور وہ پولیس والے آئیں گے, اس بندے کو اس کی منزل تک, اس کا گھر یا آفس جہاں پہ جانا ہے, اس کو چھوڑ کے آئیں گے. اور اس کے بعد وہ پولیس ملازم, یہ اس بندے نے اظہار کیا جس سے مجھے کیوریوسٹی ہوئی. اس بندے کا یہ کہنا تھا, انہوں نے کہا سر اگر پولیس منگاواں گا تو 3 تو 5000 وہ لے جائیں گے اور پورے دنیا کو پتہ چل جائے گا میں پیسے لے کر جا رہا ہوں. مینیجر نے مجھے بتایا کہ وہ پولیس اہلکار
جب چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ اپنی سروسز لیتے ہیں 3 سے لے کر 5,000 روپے اس بندے سے. سیریسلی 5,000 روپے شاید اس کو 5 لاکھ کے اس کے اوپر بچے بھی نہ. صاحب جو پورے دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ بندہ پیسے لے کے جا رہا ہے وہ یہ ریوارڈ. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کے اکثر پولیس والے پکڑے جاتے ہیں کوئی ڈکیتی کرتے ہوئے, کوئی چوری کرتے ہوئے, رشوت لیتے ہوئے, تو کیا بعید ہے کہ وہی پولیس والا کسی کو نہ بھیج دے اس بندے کے گھر میں کہ بھئی ابھی کیش چھوڑ کے آئے ہوں. یہ آپ کلیکٹ کر لے جا کے. دوسری جانب یہ ہے, اب دیکھیں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہماری اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو, جبکہ ہماری پولیس جو اس گورنمنٹ کا پارٹ اینڈ پارشل ہے وہ چاہتی ہے کہ کبھی ڈاکومنٹڈ نہ ہو, کیونکہ اگر ڈاکومنٹڈ کروانی ہوگی تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. اس پہ پولیس کی جانب سے ایسی پابندیاں لگانے کا مطلب ہے کہ آئندہ وہ بینک میں پیسے جمع نہ کروائے, وہ گھر میں کیش رکھے اور کیش کی ٹرانزیکشن کرے. یہ اسی طرح جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جو پرائیویٹ کمپنیز ہے, خصوصاً پرائیویٹ سیکٹر, یہ ان کو بھی پرووک کیا جا رہا ہے کہ آپ ٹیکس چوری کریں, آپ کیش ٹرانزیکشن کریں, بینکوں کے اندر تنخواہیں نہ جائیں, کیونکہ بینکوں میں تنخواہیں جائیں گے تو جو ٹیکس سلیبز بنائی گئی ہیں ایٹ سورس یا آفٹر ڈرا, آپ کو وہ پے کرنا پڑے گا ٹیکس. اس سے کیا ہوگا, ٹیکس چوری شروع ہو جائے گی. اسی طرح لوگ بینکنگ سسٹم سے اعتبار ختم ہو جائے گا. جب بینک 5 لاکھ یا اس سے زیادہ پیمنٹ نہیں کریں گے, لوگ بینکوں میں پیسہ رکھنا چھوڑ دیں گے, آپ کا بینکنگ سیکٹر تباہ ہو جائے گا. بھئی آپ نے یا تو اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا لوپ میں لیں, ان کو بھی سمجھائیں, اور اگر وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں تو پھر تو حکومت کی ریٹ وہاں پہ چیلنج ہو رہی ہے, حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے. اب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں جی کہ ادھر ان ممالک کے اندر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور پاکستان میں ٹیکس لے کے, اچھا ہماری سلیبز بھی وہاں سے زیادہ ہیں, جو باقی دنیا میں ہے اس سے زیادہ سلیبز ہیں, وہاں پہ جو آپ کی انکم کی ریشو ہے وہ بھی ایسا ایسا اس کی گروتھ جو ہے وہ ایک مستقل گروتھ ہے, اس سے بڑھتی رہتی ہے. ہمارے تو یہاں پہ انکم گروتھ ہی نہیں ہے. ہماری آج بھی تنخواہ اگر آپ پیچھے دیکھیں گے, آپ 5 سال پہلے والی آج بھی تنخواہ مل رہی ہوگی, اور ویسے ہو سکتا کام ہو گئی ہو کافی ساری کام. ہاں اگر آپ ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں, اگر کام نہیں ہوتی چلی جائے, ابھی تو بڑے عرصے سے کام ہو رہی ہے. ڈالر کے تناسب سے اگر آپ وہ اور ایک زیادہ معاملہ ہے, آپ کی تنخواہ تو بہت نیچے آ چکی ہے, ڈالر کا ریٹ بہت اوپر جا چکا ہے. نشاط صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری باہر سے پاکستان آ جائے, لیکن ہمارا سرمایہ کار جو طبقہ ہے اس نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا, نے کہا سوری ہم پاکستان کی بجائے بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ کچھ بیان ہیں جو میں نے پڑھے ہیں, خود آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے. سر ہم خود اپنا پیسہ لے کے جا رہے ہیں, باہر انویسٹ کر رہے ہیں, ہمارا انویسٹر یہاں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہم دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کرو. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے الٹیمیٹلی یہ تو کوئی دیکھنے والی بات ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کسی کے سامنے بھی یہ بات رکھیں گی تو وہ کہے گا ضرور کہ پہلے اپنے تو انویسٹرز کو آپ راغب کریں, ان کو آپ الیور کریں, ان کو انسینٹیوائز کریں, ان کو مختلف طرح سے بتائیں کہ جناب آپ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیے آپ کو, باہر جا کے آپ کیا کریں گے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بیٹھ کر بھی دیکھیے کہ بلاک چینز پہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کا کام ہو رہا ہے. کرپٹو کا فرض کریں, کرپٹو کرنسی جو ہے بلینز اینڈ بلینز کا ڈالر, نہ کو ٹیکس لینے والا ہے وہاں, نہ وہاں کو بینکر ہے, نہ بینک ہے, نہ وہاں پہ لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے. کبھی کبھار ہیکنگ کا معاملہ ہوتا ہے, وہ بھی اس ٹریسیبل ہے, وہ ٹریس کرتے ہیں, معاملات کو دیکھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ پتہ نہیں کیا نظام ایک ڈیولپ ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے نہ اپنے آپ کو انوویشن لانی ہے اپنے سسٹم کے اندر, نہ ہم نے اپنے جو عام آدمی اس کو فیسیلیٹی کرنا ہے. فرض کر لیجئے میں ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ FBR کا فارم رہا, ماسٹرز کیا ہوا نا, جی جی ٹھیک ہے, آپ پڑھی لکھی ہیں, آپ مجھے وہ ٹیکس ریٹرن فل کر کے دکھائیں. آپ کو سمجھ نہیں آنی کہ میں نے بات کیا کرنی ہے, میں نے کس کو بتانا ہے. آپ سے پوچھ رہی تھی کہ فائلر اور نان فائلر کیسے کر لیا, فرض کر لیا آپ نے کر لیا. اچھا FBR بڑا مزدار قسم کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ ٹیکس فائل کیا, اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا. وہ جو فائل نہیں نہ کر رہا وہ آرام سے گھر میں سویا پڑا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سو یہ جو چوائس ہم نے ابھی بات بتائی ہے, آپ دیکھیے ہمارے یہاں حالات کے, آج ساہیوال میں آپ کو پتہ چلا کیا معاملہ ہوا, وہاں کتنے بچے ہلاک ہوئے اور کس کی وجہ سے. ہماری جو آپ دیکھیے کس قسم کا ہمارا نظام حکومت ہے, کس قسم کا ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں. میں معذرت کے ساتھ, مجھے شاید برا لگے یہ کہتے ہوئے بھی, کیا مسیحا اس طرح کے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں تو مسیحا بھی جو ہے وہ تو وہ جو کیا وہ سر وہ کیا ٹرم بولی جاتی تھی, جلادوں سے بھی جو ہے نا وہ سخت ہو چکے ہیں.
ہم سوچتے سمجھنے سے قاصر ہو چکے ہیں. ہمارا نظام جو ہے نا وہ اس حد تک خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں انوویشن کی طرف جانا چاہیے, آئی ٹی کی طرف جانا چاہیے. آپ کے یہ جو مڈل مین, یہ سارے لوگ اور یہ جو ڈاکیومنٹ, آپ ایک طرف ڈیجیٹل اکانومی کی بات کر رہے ہیں, دوسرا آپ لوگوں کو پھنسا رہے ہیں کہ جناب اور بھائی میرا ایک لیپ ٹاپ ہے میرے موبائل پہ, اس پہ یہ کھلنا چاہیے, 4 باتیں مجھے بتانی چاہیے کہ میں نے اتنے پیسے کمائے تھے, اتنے آپ کو دے دیے ہیں, یہ میرے ساتھ ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس سے زیادہ کیا. ساری دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے. ہم نے یہاں پہ عذاب بنایا ہوا ہے ہر چیز کو کہ جب تک میں کسی کو 15-20 ہزار نہیں دوں گا وہ ریٹرن نہیں فائل کر سکتا. میں کسی کو جناب اچھا وہاں دے دوں گا, دے کے پھنس جاؤں گا, پھر مجھ سے جان چھڑانے کے لیے ایف بی آر سے میں پھر مزید پیسے دیتا آج آپ دونوں کی اس تجویز کو سیریس لیا جائے, اور جہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ ریفارمز کے حوالے سے اگر بات جاری اس کو بھی دیکھا جائے, بالخصوص بجٹ کو ریویو کرنے کے حوالے سے جو تجویز دی جا رہی ہے اسے بھی شاید سیریسلی لیا جائے. یہاں لیتے ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے کہ انتہائی بری خبر یہ بھی ہے کہ ہماری قومی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے. ایک آخری امید تھی کہ شاید کی خوشی کی خبر آ سکتی ہے, لیکن آج وہ بھی چلی گئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کچھ عدلیہ کے حوالے سے ریفارمز کی. اگر بات کی جائے تو اس سے پہلے 6 جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا, اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. اور آج راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ملک شہزاد احمد خان, انہوں نے کچھ باتوں کا اظہار بھی کیا. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے مداخلت کرے عدلیہ کے معاملات کے اندر. مزید ان کا یہ کہنا تھا ہمارا سسٹم اتنا سلو ہے کہ یہاں پر 3 نسلیں جو ہیں وہ ایک فیصلے کا انتظار کرتی ہیں, اور انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم بہت سلو ہو چکا ہے, اسے ٹھیک کرنا پڑے گا. اعظم چودھری صاحب, اگر ہم سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور بالخصوص آج کی جو تقریب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو بیانات دیے ہیں وہ بہت ہی تفصیل میں بہت زیادہ ہیں, آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اس سے پہلے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط بھی لکھا گیا تھا, اس کے بعد آج یہ بیان کا سامنے آنا, یہ دونوں چیزیں کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ جوڈیشری پہ آنے سے پہلے میں صرف آپ نے ایک بات کی ہے جی ٹیم کے ہارنے کی, تو اس پہ دیکھیں فائزہ, خوشیاں تو اب خواب ہو گئی ہیں. پچھلے 2 سال سے ہم خوشیوں کو ترس رہے ہیں, بالکل ایسا ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں. اور یہ کرکٹ ٹیم کے ہمیں بڑی امید تھی کہ چلے اور کچھ نہیں, بھارت سے جیت جائے گی, جی, لیکن وہ جیتا ہوا میچ بھی ہار گیا اور خوشیاں دم توڑ گئی. امریکہ سے ہار گیا, امریکہ سے ہار گیا. امریکہ کا تو خیر وہ مجبوری تھی نا, مائی باپ ہیں وہ, تو بھارت سے. اچھا اب آ جاتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف. ہاں جی, دیکھیں جوڈیشری کے حوالے سے میرا شروع سے موقف ہے کہ جوڈیشری نے اپنی عزت خود کروانی ہے, اور جوڈیشری اگر اپنی عزت کروانا چاہے تو جوڈیشری میں اتنی طاقت ہے کہ جوڈیشری عزت کروا سکتی ہے. جوڈیشری کے انیشیٹو کس نے لیا؟ 6 ججوں نے, اسلام آباد ہائی کورٹ. جی بالکل. انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں ان مسائل کا سامنا ہے, ہماری پرائیویسی یا ہماری جو پروفیشنل لائف ہے اس کے اندر یہ مسائل آ رہے ہیں. ان ججوں کے اندر ہی, جوڈیشری کے اندر سے کچھ ججوں نے مخالفت کی, اور ایک خاص گروہ نے یا خاص سیاسی پارٹی کے لوگوں نے ان 6 ججوں کی ٹرولنگ شروع کر دی, اور ان کی فیملیز, ان کے جائیداد, ان کی ہر چیز کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا. اب آ جائیں سرگودے کے جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے جو خط لکھا ہے, اگر وہ آپ خط پورا تفصیلاً پڑھیں تو اس کے اندر بہت خوفناک قسم کی تفصیلات کہ نہیں انہیں کس طرح ڈرایا دھمکایا گیا, انہیں کس طرح دباؤ میں لانے کے لیے کوشش کی گئی, اور الٹیمیٹلی وہ مجبور ہوئے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کورٹ میں جانے نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ باہر پولیس کا, جب میں نے بات ایک افسر کی نہیں مانی تو وہاں بھی پولیس کا حصار بنا دیا گیا, مجھے کورٹ میں نہیں جانے دیا گیا, ایک جج کو. خیر انہوں نے پھر لاہور ہائی کورٹ اپنے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا, اور آج جو چیف جسٹس نے بار سے خطاب کرتے ہوئے گفتگو کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اداروں کو اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر رہنا چاہیے. اگر آپ نے اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ملک میں استحکام نہیں ہے, انتشار ہے, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی انتشار کا شکار ہے اور ہم تباہی کے دھانے تک پہنچے ہوئے ہیں. اس کا حل یہی ہے کہ تمام لوگ اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر جائیں, اپنا اپنا کام کریں, دوسروں کے کام کے اندر ہم ڈسٹرب نہ کریں, تو ہمارے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. اگر ایک ادارے کی جانب سے دوسرے ادارے کے اندر مداخلت نہ ہوتی تو آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کھڑے ہو کے جو گفتگو کر رہے تھے, میں سمجھتا اس گفتگو کی نوبت نہیں آنی تھی. سر آج کی ساری گفتگو آپ نے بھی اسی طرح سے سنی جیسے ہم سب لوگوں نے سنی,
میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہاں پر ہمیں عدلیہ ورسز اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہی ہے، کیونکہ جن تحفظات کا اظہار عدلیہ کر رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چوہدری صاحب نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہی ہے، میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ عدلیہ نے اپنا جو وقار ہے وہ خود بحال کرنا ہے جی، اور عدلیہ کے پاس یہ چونکہ طاقت موجود ہے، یا آپ مجھے کسی اور کے بارے میں کہہ رہی ہوتی تو میں شاید آپ کے ساتھ اس بات پہ اگری کرتا، لیکن میں چوہدری صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا جی، کہ دیکھیے عدلیہ کے پاس وہ طاقت موجود ہے جس کے ذریعے وہ اس طرح کے معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں، انہیں ڈیل کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ کمنٹ سنے ہیں، یہ ریمارک سنے ہیں کہ جج صاحب کو چاہیے کہ وہ جج جو ہے نا، وہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے وہ کنٹمپٹ کے اوپر چلا جائے اور وہ کنٹمپٹ کے ذریعے ان کو ڈیل کرے۔ ہاں، جو لوئر جوڈیشری ہے اس کو کوئی پرابلم آ رہا ہے جب وہ کوئی چیز کنوے کرتی ہے تو بالکل اسی طرح جس طرح 6 ججز کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس سے بات کی، اسی طرح اگر کسی لوئر جوڈیشری کا معاملہ آ رہا ہے انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو انفارم کیا ہے تو چیف جسٹس کو چاہیے کہ اس کے اوپر فوری جو ہے نا ایکشن شروع کر دیں، جو ان کے اختیار میں موجود ہے، ہائی کورٹ کے پاس جو اختیار موجود ہے وہ اس کو استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے جس کی طرح میں بات ضرور کرنا چاہوں گا، اگرچہ مجھے پتا ہے کہ یہ ٹاپک کا حصہ نہیں ہے اور آپ نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں T20 پہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز کیجیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ PCB چیئرمین کو بھی ریزائن دینا چاہیے، فوری طور کے اوپر ریزائن دینا چاہیے۔ وہ 2 جابز کرنا شاید ان کے لیے خاصا مشکل ہے۔ دیکھیں انٹیریئر منسٹری بڑا ٹف معاملہ ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ PCB والا معاملہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں، یا جو بھی وہ تو کسی سرجیکل آپریشن کی بات کر رہے ہیں بھائی۔ اب میں جب میرے پہ بن آ جائے میں سرجیکل آپریشن کی بات کروں، سرجیکل آپریشن کرنے کا وقت تھا پہلے، اب آپ کی جو پروگرس ہے اس کا نتیجہ آ چکا ہے، نتیجہ آنے کے بعد ذمہ داری لینی چاہیے، اور ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنا جو ہے نا محاسبہ انسان کو خود کرنا چاہیے۔ میری رائے ہے، وہ ماننا نہ ماننا تو ان کی مرضی ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یا عوام اس کا فیصلہ کرے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے یا ان کو کیا کرنا چاہیے۔ میری رائے میں ان کو PCB چھوڑ دینا چاہیے، اور PCB جن کو جو اس کا کنسرنڈ بندہ بنتا ہے یا جو ان کے ایکسپرٹس ہیں ان کو دینا چاہیے۔ دوسری بات، یہ جو دن ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس کی بہت بڑی ریزن ہے۔ اس کی اصل ریزن یہ ہے کہ جو آپ نے کرکٹ کا نظام پچھلے 40-50 سال لگا کر بنایا تھا وہ بریک کر دیا گیا۔ آپ نے اسکولوں سے کرکٹ ختم کیے، آپ نے انڈر 17 ختم کیے، آپ نے کالج، آپ نے لیگز، آپ نے بینکس، آپ نے ڈپارٹمنٹ سب ختم کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج آپ کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی ان چیزوں کو ریوائیو کریں، اس کو ریویمپنگ کی ضرورت ہے PCB کو، اس کو ریویمپ کر کے تو پھر معاملات کو آگے بڑھائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر ہم بات کریں کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے تو جناب وقت تو مختصر ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ کل تفصیل سے بھی بات کر لیں گے، لیکن ابھی میں جاننا چاہوں گی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ کوئی ریلیف دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں انہیں انصاف مل سکتا ہے؟ کیونکہ جو سائفر کیس تھا وہ حکومت نے پھر دوبارہ سے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک جانب حکومت کہتی ہے ہم نے مذاکرات کرنے ہیں جی، اور PTI بھی کبھی کہتی ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں، کبھی کہتی ہے کہ طاقتور حلقوں سے مذاکرات کرنے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر تھوڑا سا ایک عملی طور پہ بھی آپ کو ایک جیسچر دینا پڑتا ہے کہ ہم آگے بڑھے ہیں۔ جی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے لوگوں کو گرفتار کری جا رہے ہیں، آپ مسلسل مقدمات درج کری جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جو جرنلسٹ بھی ان کے حق میں بولتا ہے آپ اس کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات درج کر رہے ہیں۔ ایک جرنلسٹ جو کہ احرام میں موجود تھا، وہ حج کے لیے جا رہا تھا، آپ نے اس کو حج پہ نہیں جانے دیا، اس کو گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات کے اندر ملوث کر دیا، اور آج وہ وہاں سے باعزت بری بھی ہو گیا۔ آپ جب اس قسم کے بات کام کریں گے، آپ ان کے لوگ جو جیلوں میں ہیں ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کی آپ کے سامنے اگزامپل، 16 18 وہ ضمانتیں کروا چکی ہیں، ان کو نئے مقدمات درج کر کے فوری طور پہ آپ اس میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ابھی ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، وہ پڑھنے والا خط ہے، اس کے اندر انہوں نے پورا ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ آپ دیکھیں، محمود الرشید، ان کا ہاسپٹل میں آپریشن ہوتا ہے، ابھی ان کو ہیل اپ نہیں ہوتا، ان کا زخم، ان کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا جاتا ہے۔ بھئی اگر میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو میاں نواز شریف صاحب کو تو ڈاکٹر یاسمین راشد یہ پیغام لے کے گئی تھی عمران خان کا کہ جی آپ کو اگر ضرورت ہے تو ہم باہر سے جو معالج کہتے ہیں ہم بلا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کا عملی طور پہ یہ ہے کہ آپ ان کے مریضوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔
بھئی آپ عملاً اگر کوئی مثبت اقدام کریں، کوئی ایسا کام کریں جس میں یہ ایک تاثر پیدا ہو کہ آپ واقعی سیریس ہیں، تو شاید چیزیں کو بہتری کی طرف جا پائیں۔ جی نشاط صاحب کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ پھر مجھے بھائی کلوزنگ میں تو پہلے تو ان کی اس پہلی بات کے اوپر میں اگری کروں گا کہ بھائی وہ پہلے جن کی وکالت چوئی صاحب نے کی ہے، پہلے پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کرے کہ اس نے کرنا کیا ہے، جب فیصلہ کر لے گی پھر ہم دوسری بات بھی کر لیں گے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ کل اس کو لازماً ہم ڈسکس کریں گے، لیکن کل تک کے لیے مجھے، اعظم چودھری صاحب کو، نشاط صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کہ پاکستان زندہ باد۔